अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TV1 से जुमा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक बार फिर जुमा मुबारक का सूरज तुलू हुआ। इस दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फरमाए और हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए। आज भी एक दिलचस्प और मालूमाती मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, लेकिन मौजू की तरफ जाने से पहले तारुफ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के लिए बहुत ही मोहतरम, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं नौजवान आलिम दीन, बहुत प्यारे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती जहांगीर रज़ा अल मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप भी तशरीफ़ लाए। और इनके साथ मौजूद हैं नौजवान पुरजोश सनाख्वां हाफिज़ मोहम्मद अली चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मोहतरम नाज़रीन, इस बात का तज़किया करना तो बहुत मुश्किल है कि जितनी मुश्किलात उम्मत मुस्लिमा को आ रही हैं, हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं हैं, लेकिन इस बात पर गुफ्तगू ज़रूर होनी चाहिए कि इस वक्त मौजूदा दौर में या दौर हाजिर में हमारे लिए मसाइल कौन कौन से हैं, चैलेंजेस कौन कौन से हैं। ख्वाहिशी है, करप्शन है, उरियानियत है, या मिस गवर्नमेंट है, या ऐसे मसाइल के जिनका ताल्लुक माली एतबार से है या माशरती एतबार से है। इनमें से कौन सा मसला ऐसा है जिसको सबसे पहले हल होना चाहिए। और साथ ही इस पर भी बात होनी चाहिए कि अगर कहीं पस्ती का आलम हम देख रहे हैं या ऐसे साइंस मौजूद हैं जिससे लगता है कि हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो आज हम इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि दौर हाजिर में जो अहम तरीन मसाइल हैं वो क्या हैं। और इस पर गुफ्तगू करने से पहले सबसे पहला जो सवाल है वो मुफ्ती साहब के सामने ये रखेंगे कि माशरे के सबसे अहम मसाइल मुफ्ती साहब क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। बहुत शुक्रिया। माशरे के अहम तरीन मसाइल की तरफ अगर हम तवज्जो करें तो देखें, एक मसला एक फ़र्द वाहिद के एतबार से भी हो सकता है, एक मसला ख़ानदान कबीले बिरादरी के एतबार से भी हो सकता है, एक मसला मुल्क व मिल्लत के एतबार से भी हो सकता है। तो हर एक के मसाइल की नोयत अलग अलग हो सकती है। अगर हम यूँ कहें कि मजमूई तौर पर उम्मत के तौर पर और एक मुल्क के तौर पर, एक मुल्क के बाशिंदे होने की सूरत में, तो हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला मसला तो ये है कि हमें इस बात पर गौर करना होगा कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान किया और अपने हबीब अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा किया। सही। तो ये वो असल ताज है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके लिए उरूज के एतबार से, मेराज के एतबार से रखा। हम ये देखें कि बहैसियत इंसान हम क्या इंसानियत की मंजिलों पर हैं या नहीं हैं, या हमारे अंदर शैतानियत या हैवानियत इस तरीके से सरायत कर चुकी है कि हम बावजूद इंसान होने के आज भी इस दौर के अंदर भी लोगों को कत्ल कर रहे हैं, आज भी इस दौर के अंदर भी लोगों की इज़्ज़तों को पामाल किया जा रहा है। और फिर अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो मुल्की सतह पे या माशरती सतह पे हमें इस बात को देखना होगा कि दो चीज़ें हैं कि जो कौमों को बहुत आगे लेकर के जाती हैं। नंबर एक तालीम और नंबर दो सेहत। ये दो चीज़ें अहम तरीन हैं कि जो माशरा हम चाहते हैं कि तरक्की करें और हमारे सामने उस माशरे को तरक्की करनी है, तो अगर आप ये समझते हैं कि तालीम के बगैर वो माशरा तरक्की कर सकता है तो ये कभी भी नहीं हो सकता। सही। इंसान अगर अशरफुल मखलूक़ात है और फरिश्तों के सामने इंसान को अल्लाह ने जो उरूज अता फरमाया वो इंसान को वस्फ़े इल्म की वजह से ही अता फरमाया गया। सही। तो जो इल्म है ना, अब देखिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वैसे थे उम्मती, अगर हम बात करें तो मेरे आका अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ में इजाफे की दुआ नहीं फरमाई सिवाय इल्म में इजाफे के। वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, और ये खुद नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपने ये दुआ की कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ठीक। तो ये ज़रूरी है कि अगर हम माशरे को तरक्की देना चाहते हैं तो हमें अपनी नस्लों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि तालीम उनके पास है, लेकिन अगर सेहत के मायारात हमारे मुकम्मल ना हो, जो आपने करप्शन की बात की, बहुत सारी चीज़ें ज़िक्र की, जो ग़िज़ा हमारे जिस्म में जा रही है क्या वो साफ़ और सुथरी ग़िज़ा है या नहीं है। अगर उस ग़िज़ा को खाने के बाद मैं सेहत को बेहतर कर पाता हूँ तो समझिए कि मैं अपनी नस्ल को तरक्की की तरफ लेके जा रहा हूँ। लेकिन अगर उस ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाद या दवा के इस्तेमाल के बाद या किसी भी तरीके से तरीक़ा इलाज के बाद मेरी सेहत बेहतर नहीं हो रही, बल्कि उन नाक़िस अद्वियात की वजह से या नाक़िस ग़िज़ाओं की वजह से मैं तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा हूँ या मेरी नस्लें डैमेज होती चली जा रही हैं, तो फिर यकीनन हम ये कह सकते हैं कि माशरे का सबसे बड़ा मसला नंबर एक तालीम
اور تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر صحت کا جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ ضروری اور ہے. دنیا بھر میں جتنی بھی قومیں ہیں محترم ناظرین، اور جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ ان دونوں پہ زیادہ اپنا بجٹ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. بدقسمتی سے مسلم معاشرے میں یا ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. اچھا، اسی بات کو کنٹینیو کریں مفتی صاحب کہ جہالت کس طرح سے مسلم معاشرے میں جو بڑھ رہی ہے، تو یہ زہر قاتل ہے جہالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، در حقیقت اسلام ہی ان مذاہب میں سے ایک مذہب ہے کہ جس نے اپنی ابتدا علم کے ساتھ کی ہے. صحیح. اور باشگاف الفاظوں کے ساتھ اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ وہ تعلیم کی اہمیت پر زور دیتا رہا ہے اور اس پر شدت کرتا رہا ہے. اور اگر آپ تاریخ اسلام کو مطالعہ کر لیں 1400 سال میں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب تک مسلمان تعلیم سے وابستہ رہے ہیں، تعلیم و تربیت کا رواج ان کے درمیان موجود رہا ہے، تو مسلمان ترقی پر بھی رہے ہیں اور دنیا پر ان کی گرفت بھی رہی ہے. صحیح. ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جب تک مسلمان غیار کے تسلط میں نہیں آئے ہیں، اس سے پہلے تک مسلمانوں کی جو ثقافت، تعلیم اور تربیت تھی وہ عروج پر تھی اور مسلمان دنیا پر غالب تھے. ٹھیک. جب یہاں پر اور دنیا جہان کے اندر مسلمان اغیار کے تسلط میں آئے، تو اغیار نے ایک نیا نظریہ مسلمانوں کو دے دیا جس کو ہم نے غیر دانستہ طور پر قبول کر لیا. وہ تھا کہ دنیاوی اور دینی تعلیم کو الگ الگ کر لینا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو دینی تعلیم حاصل کرنے والا ہے وہ صرف دین کی لائن پر لگ گیا، اور جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ہے وہ میٹلسٹک ہو گیا، وہ مادہ پرست ہو گیا ایک طریقے سے. اور اس کی کل متع یہی ٹھہری کہ میں کچھ کماؤں اور اپنا کچھ بینک بیلنس، بنگلہ، اولادوں کے لیے کچھ کر جاؤں، جس کی وجہ سے جو اخلاقی پستی ہے وہ ہمارے درمیان نمودار ہوئی، اور آہستہ آہستہ وہ معاشرے میں سرایت کرتے چلے گئے، جس کی وجہ سے ہمارا پورا کا پورا معاشرہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. تو لہٰذا میری نظر میں اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم جو علمی، دنیاوی اور دینی تعلیم ہے اس کو ساتھ لے کر چلیں. یعنی ہم یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ کوئی شخص ہے تو وہ صرف عالم بن جائے، ساری کی ساری اولادوں کو عالم بنا دیا جائے اور مسلمان معاشرے میں صرف علماء ہی رہے اور کوئی دوسری شخصیت نہ ہو، یا سب کو ہی ڈاکٹر، انجینئرز بنا دیا جائے اور اہل علم کی طرف کوئی بھی نہ ہو. بلکہ جو معاشرے کا حسن قائم ہوگا وہ اس طریقے سے کہ جتنی ضرورت علم کی ہے اس حساب سے کم از کم ہر دور میں ہمارے درمیان علماء پیدا کیے جائیں، اور جتنی ہماری دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے اسی حساب سے اس کو بھی پیدا کیا جائے. اچھا، دنیاوی تعلیم کے اندر ہمیں خرابی یہ ملتی ہے کہ وہاں پر ادب بہت کم ملتا ہے. دینی تعلیم میں ادب کا بعض دفعہ اس قدر مل جاتا ہے کہ وہ عقیدت کا رنگ ڈھا جاتا ہے اور جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے. تو دنیاوی تعلیم کو ہم نے ساتھ میں اخلاقیات اور دینیات سے مزین کرنا ہے، اور جو دینی تعلیم ہے اس کو ہم نے مکالمے کی ایک صورت پیش کرنی ہے کہ وہ کم از کم ایک جملہ، دینی تعلیم ہو یا دنیاوی، جہالت ختم نہیں ہونی چاہیے. ہم اگر اس کو اس طرح سے تقسیم نہ کریں، بہرحال مسلمان پڑھیں تو صحیح، اس پر نہیں آنا چاہیے. میں ایک جملے میں بات آپ کو یوں عرض کروں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کا جو نظام ہے تعلیم کا، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم، کیا جہالت ختم کر رہا ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا تعلیم ہماری جو اس وقت ہے، کتابیں بڑھ گئیں، نصاب بڑھ گئے، سب چیزیں ہو گئیں، ماڈرنائز کر دیا گیا تعلیم کو، لیکن کیا جہالت ختم ہو پائی ہے؟ نہیں ہو پا رہی. تو یہ بنیادی نقطہ ہے کہ جہالت کس سے ختم ہوگی؟ جہالت فقط تعلیم سے ختم نہیں ہوگی. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. جب تک تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ تربیت کا اہتمام نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ ختم نہیں کر سکتے جہالت. تو جہالت ختم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں تعلیم کے لیے آپ کوششیں کرتے ہیں وہاں پر تربیت کا بھی ایسا نصاب ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے تعلیم کے ساتھ تربیت ہو، اور تربیت کی وجہ سے پھر ان کی جہالت دور ہو. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، ہمارے طریقے پر نہیں. کیوں فرمایا گیا؟ وجہ یہی ہے کہ تعلیم کچھ اور ہے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جہالت عام ہو رہی ہے. کیا بات ہے. اور اچھی تربیت پھر معاشرے میں انقلاب برپا کرتی ہے، اور اسی سے مسائل جو ہے وہ دور ہوتے ہیں. دور حاضر کے اہم مسائل ہمارا آج کا موضوع. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے جمعہ مبارک کے ساتھ. دور حاضر کے اہم مسائل، اس پر گفتگو ہو رہی ہے. اچھا مفتی صاحب، دہشت گردی ہمارے اندر داخل ہو گئی یا کر دی گئی، یا صرف پرسیپشن ہے؟ جو بھی ہم جملہ استعمال کریں، اسباب کیا ہیں؟ ہماری جان پہ یہ عذاب کیسے آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں جب آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو دہشت گردی کی جو آسان سی تعریف ہے وہ یہی ہے کہ کسی کو ڈرانا، دھمکانا، بے عزت کر دینا، یہ تمام چیزیں پھر یہ ڈکیتی، رہزنی، دہشت گردی ان تمام صورتوں میں آتی ہے، یعنی کسی بھی اعتبار سے سامنے والے کو خوف زدہ کر دینا، یہ دہشت گردی کی تعریف ہے۔ لیکن آج کل ہماری جو دہشت گردی کی تعریف اور جو بیانیہ ترتیب دیے جا رہا ہے اس میں دہشت گردی اس بات کو کہا جاتا ہے کہیں کوئی دھماکہ کر دے تو کہا جاتا ہے دہشت گردی ہو گئی، تو اصل دہشت گردی تو وہ نہیں ہے، وہ اس نوبت تک پہنچا کیونکہ دھماکہ کرے، یقیناً پہلے اس کو کہیں نہ کہیں اس نے کوئی چھوٹے موٹے کام کیے ہوں گے تبھی کسی بڑے کام کی طرف وہ آمادہ ہوا ہے۔ تو اس کے جو اسباب ہیں ان میں اگر آپ یہ کہیے کہ دہشت گردی نہیں ہے تو دہشت گردی تو موجود ہے، آپ کہیے کہ کیا اسلامی لبادے کے اندر نہیں ہو رہی تو اسلامی لبادے کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے جو ایک بہت بڑی وجہ ہے نا، دیکھیں دو چیزیں ہو سکتی ہیں اس پر، اور جو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، ان میں دو چیزیں جو ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مذہبی منافرت جب تک ختم آپ نہیں کریں گے، یعنی میں ہر ایک پر کفر کے فتوے لگاتا پھروں اور اپنے آپ کو دین کا سب سے بڑا عالم یا دین کا سب سے بڑا ماننے والا یا سب سے بڑا عاشق رسول اپنے آپ کو سمجھتا رہا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی کسی بھی درجے میں مسلمان ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے میرے پاس دو صورتیں ہیں، باقی سب لادینی قوت ہے۔ جی میں مطلب فتوے لگاؤں اور جو ہے فتوے لگاؤں دوسروں پہ اور اپنے آپ کو مسلمان کہوں، لیکن اگر میں اس پر بھی بس نہیں کر پا رہا تو پھر میں کسی کو کہوں، تیار کروں کہ جاؤ خودکش حملہ کر دو، بم مار دو، قتل کر کے آ جاؤ، کیونکہ اس کو قتل کرنے سے تمہیں بڑے درجات مل جائیں گے۔ تو جب اس سوچ کو آپ ختم نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان جو کام کر رہی ہیں، چاہے وہ ضرب عضب ہو یا آپریشن رد الفساد ہو، وہ فقط آپریشن کرنے سے ختم نہیں ہو جائے گا جب تک اس سوچ کو آپ ختم نہیں کریں گے کہ آپ کے اندر تحمل اور برداشت کا مادہ جب تک پیدا نہیں ہوگا کہ اپنے آپ کو بھی مسلمان سمجھے، دوسرے کو مسلمان تصور کیا جائے، جیو اور جینے دو۔ یہ کام جو ہے ہمارے مسائل میں آ گیا نا، اب اس کو حل کرنا۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ مسئلہ حل کب ہوگا؟ دیکھیں ایک وقت تھا الزام لگتا تھا مدارس پر یا داڑھی امامے والے پہ الزام لگتا تھا کہ وہ دہشت گردی کرتا ہے، اب تو آپ کے دیگر جو ادارے ہیں عصری علوم کے، جدید علوم کے، یونیورسٹیز یا کالجز وغیرہ، وہاں پر نہ صرف لڑکے بلکہ طالبات تک بھی یہ جو ہے معاملہ پہنچ چکا ہے۔ مسئلہ ہے یہ نہیں ہے، مسئلہ بالکل ہے، مسئلہ بالکل دہشت گردی ہمارا ہے، ہمارے مسائل میں سے ایک مسائل میں سے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ دہشت گردی، کیونکہ دیکھیے آپ تعلیم کے ساتھ تربیت کی، صحت کی بات کرتے ہیں تو ایک اچھا بچہ جو ایک اچھے انداز سے تعلیم حاصل کر کے بہترین فرد بن سکتا ہے، لیکن اس کی تربیت جب آپ نے غلط ہاتھوں میں دے دی یا ایسے افراد کے اندر دے دی تربیت اس کی کہ باوجود یہ کہ اس کی کوئی داڑھی نہیں ہے، باوجود یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن اس کے ذہن کے اندر آپ نے اس بات کو ڈال دیا کہ اگر تم نے اس معاشرے سے برائی کو ختم کرنا ہے تو گویا ان کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ معاشرے کا کیا ہو گیا کہ معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ان بندوں کو مار دو تو مسئلہ گویا کہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہمیں اس طرح بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ ہمیں اپنی جو حکومتی اداروں کی طرف سے جو چیزیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، یقیناً وہ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انٹیلیجنس ادارے معلومات کو آپس میں شیئر کرنا اور پھر کسی بھی چیز کو ہلکا تصور نہ کیا جائے، کیونکہ دیکھیے اس معاشرے کے اندر جب ہم یہ بات کہتے ہیں دہشت گردی ہے یا تعلیم کی حیثیت کا مسئلہ ہے تو وہی بہت بڑا مسئلہ منشیات کا بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر کہ منشیات بھی ہمارے معاشرے کو، ہماری نوجوان نسل کو برباد کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ کام انفرادی حیثیت میں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، ہم محلے کی سطح پہ اپنی برادری کی سطح پہ کام کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل کام ہوگا یہ چیزیں مل کیوں رہی ہیں، یہ چیزیں پرووائڈ کہاں سے ہو رہی ہیں، کون یہ چیزیں بیچ رہا ہے، کون خرید رہا ہے، تو پھر جو ریاستی ادارے ہیں ان کو بھی اس پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اچھا مفتی جہانگیر صاحب، فحاشی اور عریانیت کا بڑا تذکرہ ہم کرتے ہیں اور اس میں میڈیا اور سوشل میڈیا کا بھی جو ہے نا وہ ذکر ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دور حاضر کے جو اہم مسائل ہیں اس میں سے ایک مسئلہ فحاشی اور عریانی ہے؟ یہ بات بالکل حقیقت کے قریب ترین بات ہے کہ دور حاضر کے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ فحاشی اور عریانی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فحاشی اور عریانی مسلمانوں میں کس طریقے سے آ رہی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ مسلمان آہستہ آہستہ اس کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ جدت کے نام پر قبول کر رہے ہوں، لبرلزم کے نام پر قبول کر رہے ہوں، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ معاشرے میں سرایت کرتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ دین اسلام نے بالکل واضح الفاظ کے ساتھ اس کی ممانعت فرمائی ہے اور اسلام فحاشی اور عریانی سے روکنے کے لیے آیا ہے۔ تو پھر مسلمانوں میں اس کی صلاحیت کرنے کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے
وہ یہی ہے کہ ہم اپنی تاریخ، اپنی تعلیم، اپنی فلسفے سے دور ہو کر ہم جب یورپ کی طرف نظر اٹھاتے ہیں اور جب ہم ویسٹرن ورلڈ کی طرف دیکھتے ہیں اور اندھی تقلید میں ان کی ہر چیز کو اپنے معاشرے کی طرف لے آتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو وہ پھر نقصان دہ عمل ہوتا ہے۔ اصل میں میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ یا ہم لوگ جدت کی وجہ سے ویسٹرن ورلڈ کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ترقی اور جدت کا تعلق صرف اور صرف وہیں سے ہے، وہاں سے جو چیز امپورٹ کر لی جائے وہ جدت ہے، وہ ترقی ہے، وہ لبرلزم ہے۔ حالانکہ اگر لبرلزم کی بھی ایک سمپل تعریف دیکھی جائے تو روشن خیالی، جس کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ شدت پسندی سے نکل کر روشن خیال ہونا، وہ تحمل بردار ہو، اس پر برداشت کا مادہ ہو، آپ لبرلزم کی ایک سمپل تعریف یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہاں سے لبرلزم امپورٹ ہوا کہ مادر پدر آزادی ہے، بس بالکل سے جو چاہے کرتے پھرو اور یعنی پھیلاتے پھرو، اور وہ اس کو ہم اندھی تقلید میں لے لیں گے تو ہمارے معاشرے میں وہ فحاشی ہی کہلائے گی اور فحاشی وہ سرائیت ہوگی۔ لہٰذا یورپ سے جو چیز اچھی ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے کہ ہمیں اغیار سے اگر کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو وہ ہم لینا، بلکہ اسلام ہمیں ایک چھلنی دیتا ہے، ایک معیار دیتا ہے کہ جو چیز ہماری شریعت اور ہماری ثقافت سے متصادم نہیں ہوگی، ہمارے تمدن سے متصادم نہیں ہوگی، ہم اس کو قبول کریں گے، اور جو چیز کسی بھی نام سے کسی بھی لیبل کے ساتھ ہمارے کو دی جائے گی لیکن اگر وہ ہمارے اصول اور ہماری ثقافت اور شریعت سے متصادم ہوگی تو اسلام اس کو قبول نہیں کرے گا۔ امیر صاحب، یہ جب ہم تذکرہ کر رہے ہیں دور حاضر کے اہم مسائل کا اور فحاشی پہ گفتگو ہو رہی ہے، مفتی جہانگیر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی، مقابلہ ہو رہا ہے، ایک طرف فحاشی کا سیلاب ہے، دوسری طرف علماء کی آواز ہے یا دیندار طبقے کی آواز ہے، ترغیب ہے، قرآن و سنت کے بارے میں وہ سارا بتاتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن و سنت کیا کہتا ہے۔ کمزور ہے ہماری آواز یا پھیلاؤ اتنی تیزی سے نہیں ہو رہا اس حق کی آواز کا؟ وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، وجوہات کئی ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج جو ہمارا محراب و منبر ہے یا جو آواز آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء بلند کر رہے ہیں، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ علماء صرف آواز بلند کر رہے ہیں یا اس مسئلے کا حل بھی دے رہے ہیں۔ ٹھیک، جب تک آپ مسئلے کی نشاندہی کرتے رہیں گے، وہ مسئلہ تو ہے، ابھی آپ نے بھی نشاندہی کی، ہم بھی بھئی یہ اوریانی فحاشی مسئلہ تو ہے، اچھا بھئی یہ ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا سوشل میڈیا بند کر دیا جائے؟ حل نہیں بتا رہے ہم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل ہم شاید نہیں بتا پا رہے، حل موجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، حل موجود ہے، اس کا ڈسکرائب نہیں کر، ٹھیک ہے، ہم ڈسکرائب نہیں کر پا رہے، سمجھا نہیں پا رہے، یا اس انداز سے لوگوں کو پیش نہیں کر پا رہے کہ وہ اس کو قبول کر سکیں۔ کیا بات؟ تو یہ نوجوان نسل کو اگر ہم اس انداز سے لوگوں کو ترغیب دلائیں کہ اس کو قبول کر سکیں۔ تبلیغ کے دوران جب ایک بات کسی نے سمجھائی تھی، بڑی اچھی بات تھی، کہا کہ تبلیغ اس وقت تک مؤثر ہوتی ہے، اثر رکھتی ہے کہ جب تک تم اپنی زبان سے کچھ نہ کہو، یعنی تمہارا کردار عمل اس طرح ہو کہ لوگ تم جیسا بننے کی تمنا کریں۔ تو یہ اگر اس اپروچ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ بہت آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے جمعہ مبارک کے ساتھ دور حاضر کے اہم مسائل، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا مفتی اسحاق صاحب، یہ بتائیں کیا دے کر جا رہے ہیں ہم آنے والی نسلوں کو؟ لڑائی جھگڑے، اختلافات، یہی فحاشی، اوریانیت، دہشت گردی کے الزامات، ساری چیزیں دے کے جا رہے ہیں؟ کوئی اچھی چیز دے کے جا رہے ہیں؟ کوئی حلم، تحمل، برداشت، بردباری، حسن اخلاق کچھ دے کے ایسی چیزیں بھی جا رہے ہیں؟ مایوسی ہے یا ایسی کوئی بات نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مایوسی تو انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، تو مایوس تو ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہے اقبال مایوس، وہ جو اپنی کشتے ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ساقی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو مایوسی تو نہیں ہے ہمارے اندر، اور ایک مسلمان کو مایوس بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ بعض اوقات سخت ہوائیں بڑی تیزی سے چلتی ہیں، دھوپ کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، آنے والا سیلاب کا ریلا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیچھے دھکیل دیتا ہے، لیکن اس وقت آپ کو تحمل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، آہستہ آہستہ اس وقت اپنے آپ کو ایک قدم روک کر پھر بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ آگے آپ کو بڑھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ حق ہمیشہ آگے ہی بڑھتا ہے، اور فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو باطل کی مثال ہے وہ یہی ہے کہ ایک جھاگ کی مانند ہے، بظاہر آپ کو نظر آتا ہے، لیکن جب حق بلند ہوتا ہے تو ایسا ایسا بیٹھتا چلا جاتا ہے باطل، اور حق ہمیشہ بلندی کی طرف آ جاتا ہے۔ اسی کو دوسری مثال سے یوں بھی سمجھیے کہ جب پانی کے اندر آپ پتھر مارتے ہیں یا اس کو حرکت دیتے ہیں، فوراً ہلچل مچ جاتی ہے،
کچھ دیر کے بعد وہ اپنی سطح پر آ کے بالکل جو ہے مطمئن ہو جاتے ہیں اچھے انداز سے. تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مایوس تو نہیں ہیں. اگر ہم اس وقت معاشرے کے اندر ترقی کروانا چاہیں, ترقی پذیر اپنے افراد کو ہم ترقی دلوانا چاہتے ہیں, انہیں آگے بڑھانا چاہتے ہیں, تو یقین مانیے کہ ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو لوگوں کا تزکیہ کر رہے ہیں, آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں, آج بھی ایسے لوگ یقیناً موجود ہیں کہ جو نہ صرف اپنے بچوں کو بلکہ اپنے اداروں کو آگے لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں. آپ کے اسی ملک کے اندر علماء بھی موجود ہیں, ڈاکٹر بھی موجود ہیں, وکلاء بھی موجود ہیں, ججز بھی موجود ہیں, اور اچھے افراد بھی موجود ہیں ریاستی اداروں کے اندر اور قبیلوں کے اندر, خاندانوں کے اندر, برادریوں کے اندر, کہ جو اپنی کمیونٹی کے ترقی کے لیے کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہمیں ان کو ڈیولپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اصل میں ایک مسئلہ ہے کہ تربیت مسلم, اگر ہم تربیت مسلم اور احترام مسلم یہ دو چیزوں کو دیکھ لیں کہ اسلام نے جو احترام کا درس دیا اس کو پیش نظر رکھیں, اور دوسری بات ہے کہ افراد کی تربیت کریں, تو آپ دیکھیے کہ بہت جلدی یہ افراد اوپر آئیں گے, اور جو ایک ہمیں بے چینی کی کیفیت نظر آتی ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی اور معاشرہ ترقی کرے گا. لیکن فی الحال یقیناً ہم اس بات کو قبول کرنا چاہیے ہمیں کھلے دل کے ساتھ کہ آج شاید ہمارے اساتذہ کا وہ کردار نہیں ہے, وہ چاہے کسی بھی ادارے کے اعتبار سے ہوں, ہمارے ماں باپ کا وہ کردار نہیں ہے, ہمارے بڑوں کا وہ کردار نہیں ہے کہ لوگوں کی نیچے والوں کی تربیت کریں. بلکہ اب تو بعض اوقات ایسا بھی ہونا شروع ہو گیا کہ اگر شاگرد کچھ اوپر جا رہا ہوتا ہے تو اوپر جو موجود ہیں افراد سینئر, وہ حسد کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیوں اوپر آ رہا ہے, ٹانگیں پکڑ کے کھینچنے کا ایک جو تصور ہمارے یہاں سے چلا جا رہا ہے. تو یہ ہر جگہ پہ کھینچاتانی چل رہی ہے, اور پھر آگے بڑھنے کی دوڑ جس نے ہمارے اندر, جس کو کرپشن کہیے اور معاملات کا بہتر نہ ہونا کہیے, جس کی وجہ سے آج پھر ہم کہیں نہ کہیں ہم تنزلی کا شکار یقیناً ہیں. لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اچھے پولیس افسران بھی موجود ہیں, اچھے فوج کے افراد بھی موجود ہیں, اچھے جج بھی موجود ہیں, اچھے علماء بھی موجود ہیں, یعنی ہر فیلڈ کے اندر اچھے افراد موجود ہیں. آج یہ کہا جاتا ہے بھی اچھے افراد ہیں ہی نہیں, تو اگر اچھے افراد نہ ہوں تو یہ معاشرہ ختم ہو جائے گا. بالکل اچھے افراد موجود ہیں, لیکن آپ جب مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں, 4 جگہ کے اگر آپ کو دھوکہ ہوا ہے, غلط چیز دی گئی ہے, تو ایسے نہیں کہ 5ویں جگہ بھی آپ کو غلط ہی ملے گی. اگر آپ تلاش کرنے والے بنیں گے تو مارکیٹ سے اچھی چیز آپ تلاش کر لیتے ہیں, تو اس معاشرے سے اچھے افراد بھی آپ تیار کر سکتے ہیں, ان کو تلاش کیا جا سکتا ہے. اور یہ بات اس لیے ٹھیک ہے کہ ابھی کل کی ہی بات ہے کہ امریکہ کے ایک میگزین نے 30 ایمرجنگ ینگ بزنس مین جو ہیں پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں بلکہ اس کا جو ہے وہ تعین کیا, اس کی لسٹنگ کی, تو اس میں سے 6 مسلمان پاکستانی لڑکے اور لڑکیاں 30 میں سے, یعنی 24 پوری دنیا کے تھے اور 6 جو ہے وہ پاکستانی مسلم تھے پوری دنیا سے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو کچھ نہیں دے رہے, مایوسی نہیں ہے, ایک امید کی کرن موجود ہے. ویسے کہ ہر فیلڈ میں ہم ذرا محنت کریں. ایک جملہ آپ سے مفتی جہانگیر صاحب, ٹیکنالوجی سے جو دنیا قریب ہوئی ہے, ہمیں فائدہ ہوا ہے, اس کا نقصان ہوا ہے؟ یقیناً فائدہ ہوا ہے مسلمانوں کو بھی. جی بالکل, مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوا, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مسلمانوں نے اس سے درستگی سے فائدہ اٹھایا نہیں. مسلمان اسی کشمکش میں رہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے, کیا یہ حلال رہے گا یا حرام رہے گا. حالانکہ ان کے درمیان علماء موجود تھے, اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کا قاعدہ اور کلیہ موجود تھا, علماء سے معلوم کرتے اور اس جدت سے فائدہ اٹھاتے. دنیا آج جس ترقی پر پہنچی ہے, اور دنیا نے جو معیشت اپنی سٹرونگ کی ہے, یہ جتنی بھی ان کے پاس مال و دولت ہے, دھن ہے اور لابنگ ہے, سب کچھ ان کے پاس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے. مسلمانوں نے اس ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کیا اور اس کے لیے جدید ذہن پیدا نہیں کیے. لیکن اب معاشرہ ایک یکدم ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتا, یکدم پستی میں نہیں جاتا, سالوں لگتے ہیں, حادثہ یکدم نہیں ہوتا. ایک برسوں کی پوری سیل روا ہے جس کی وجہ سے یہ امت پستی کے اندر گئی ہے. اچھا, ترقی, کامیابی, عروج اور بلندی بھی یکدم نہیں آئے گا, بلکہ اس کے لیے ابھی کئی سال محنت کرنی پڑے گی, سے گزرنا پڑے گا, گریجویلی آئے گا. اور آپ دیکھیں, ایک کہاوت ہے کہ اس قوم کے بڑے شاندار ہیں کہ جو یہ سوچتے ہوئے بھی پودا لگائے کہ اس کے سائے میں وہ نہیں بیٹھیں گے بلکہ ان کی آنے والی نسلیں بیٹھیں گی. تو ہم اس دور میں ہیں کہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کرنا ہے. ممکن ہے شاید ہماری آنکھوں کے سامنے ہو جائے, لیکن یہ سوچتے ہوئے کریں کہ ہم نہ صحیح ہماری نسلوں کے لیے مستقبل اچھا ہو. تو جدت سے, ٹیکنالوجی سے ہمیں اب فائدہ اٹھانا چاہیے. بس اصول اور قاعدہ اور کلیہ یہی ہے, اپنے اسلام کے دائرے میں رہیں, شریعت کے دائرے میں رہیں, اسلام سے باغی نہ بنے بلکہ اس کے حامی رہیں, اس کے ناصر رہیں, اس کی مدد و نصرت کریں. حافظ محمد علی چشتی صاحب کلام پیش کریں. راستے نکھر گئے, راستے نکھر گئے, راستے
نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے راستے نکھر نکھر گئے جبرائیل بھی ہے دم بخود سبحان اللہ جبرائیل بھی ہے دم بخود شاہدی کدھر کدھر گئے شاہدی کدھر کدھر گئے راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے اور کتنے دل نشیں تھے ان کے بول کتنے دل نشیں تھے ان کے بول روح میں اتر اتر گئے روح میں اتر اتر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے اور خود بتا رہی ہے خوشبوئیں خود بتا رہی ہے خوشبوئیں کہ مصطفیٰ ادھر ادھر گئے مصطفیٰ ادھر ادھر گئے سرور ان کا حسن دیکھ کر سرور ان کا حسن دیکھ کر سب ہنسی ٹھہر ٹھہر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید. دور حاضر کے اہم مسائل پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے. جمعہ مبارک. اچھا مفتی اسحاق صاحب یہ بتائیں سب سے برا اور سب سے بڑا کردار کس کا ہے ہماری امت مسلمہ کی اس پستی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسے ہم پستی سمجھتے ہیں. جی میں آپ کو عرض کروں کہ اس کا تعین کرنا تو ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہے کہ کس کا کردار ہے کس کا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہر بندے نے اس جلتی ہوئی آگ کے اندر پانی ڈالنے کے بجائے تیل ڈالا ہے. ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس آگ کو مزید بھڑکایا ہے، اور جو زوال کے اسباب ہم نے ذکر کیے ہیں ان میں آپ یہ دیکھیے کہ ہر طبقے کے اندر، ہر برادری، ہر قبیلے، ہر تعلیمی ادارے کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں اس کے اثرات نظر آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ من حیث القوم ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ رکھنی ہوگی کہ ہم میں سے کس نے اس حوالے سے درست کردار ادا کیا ہے، کس نے درست کردار ادا نہیں کیا. تو بس وہی کہ تجدید نو کریں اور دیکھیں کہ اس مسئلے پر اگر خدا نخواستہ اداروں میں منشیات کا معاملہ ہے، جسے میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس پہ کام کرنے کی. منشیات یہ نہیں کہ بندہ جو ہے خدا نخواستہ وہ چیزیں استعمال کرے کہ بندہ بیہوش ہو جائے یا اس کی عقل کا توازن غلط ہو جائے، بلکہ نارمل جو اس وقت سپاریاں، پان، چھالیاں، گٹکے وغیرہ چل رہے ہیں، اور جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ منہ یا گلے کے کینسر میں لوگ مبتلا ہو کر اسپتالوں کی زینت بنتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے محلے کے اندر ہی، ہمارے اطراف کے اندر، گھروں کے اندر بھی یہ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، بنائی جا رہی ہوتی ہیں. ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر جو ہمارے مل ایریا ہے، فیکٹری والے ایریا ہے،
وہاں پر اس طرح کی فیکٹریاں ہوتی ہیں, اس طرح کے مختلف گھر, ہمارے محلوں کے اندر ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پہ برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہم خاموش تماشے بنے ہوئے ہوتے ہیں. یا تو ان کی وجہ سے یعنی ان کے جو تعلقات ہیں وہ اداروں کے اندر اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کمپلین کریں تو الٹا ہم پر ہی مطلب جو ہے وہ الزام آ جائے, تو پھر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. تو ہر کسی کو چاہیے کہ معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کے لیے ہم اب یہ نہ کہیں کہ میں تو دل میں برائی سمجھوں میرے لیے اتنا کافی ہے. نہیں, اس طرح برائی ختم نہیں ہوگی. اگر کوئی اس زبان سے کر سکے, یعنی اب تھوڑا ہمیں قدم بڑھانا پڑے گا آگے. اگر زبان سے اس کے خلاف بول سکتے ہیں تو زبان سے بولیں, اور اللہ نے آپ کو توفیق دی ہاتھ سے روکنا, پھر اپنے ہاتھ کو بڑھانا ہوگا اس برائی کو ختم کرنے کے لیے. ہم میں سے ہر بندہ کہیں نہ کہیں برائی میں ملوث ہے, اور جس انداز سے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس چیز کو دور کر سکتا ہوں, زائل کر سکتا ہوں, تو اس کو پھر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اچھا, آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ درود پاک کی کوئی ایک فضیلت بتائیں, لیکن اس سے پہلے چونکہ ہمارا موضوع اس کو ہم اختتام کریں گے. مفتی جہانگیر صاحب, آخری سوال یہ کہ یہ جو روحانیت اور صوفیزم ہے یہ کس طرح سے مددگار ہو سکتا ہے ہمارے مسائل کے حل میں؟ دیکھیں, مفتی صاحب نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ایک تعلیم ہے اور دوسری تربیت. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر تعلیم دی ہے, جو یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یزکیہم تزکیہ نفس, اور حکمت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, تو روحانیت اس کا انکار تو نہیں ہو سکتا. ہمارے صوفیہ کی جو تربیت رہی ہے, جو ان کی صحبت رہی ہے, اس نے نکھار دیا ہے. معاشرے کی جو عمومی زندگی تھی وہ بالکل سے تبدیل کر ایک شرعی زندگی کے اندر اسے لائے ہیں اور تبدیل کیا ہے. تو روحانیت اور صوفیت یہ اپنے آپ میں ایک حقیقت رکھتے ہیں, لیکن میرا مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ آج جس دور میں روحانیت اور صوفیزم کو لیا جا رہا ہے, اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ دین کو خانقاہوں یا دین کو مسجدوں تک محدود رکھو. ہماری سمجھ میں, ہماری نظر میں خدا کا, خدا کی صفات کا, اولیاء کا, یا ہماری سمجھ میں عبادت کا جو بھی تصور آئے اسے بغیرتی کے ساتھ بے شک برداشت کرتے رہو, یہ صوفیزم ہے. آج کل جو ایک نئی ٹرم ہے صوفیزم کے, جو چاہیں آپ دیکھیں, بہت سارے مقامات کے اوپر چرچ چل رہی ہیں, بھنگ چل رہی ہیں, اور دیگر منشیات چل رہے ہیں, اور اس کو یہ کہتے ہیں ہم تو صوفیوں کے ماننے والے ہیں. لا حول ولا قوت. صوفیزم کیا چیز اور صوفیوں کا کیا تعلق کہ جو ایک نظر کے اندر انسان کو تمام منازل طے کر دے, اور وہ جو ظاہری زندگی ہے اس کو باطن میں نہ جانے کہاں سے کہاں لے جائے. اور اب جو صوفیت کی اور روحانیت کی ایک عجیب من گھڑت تعریف کی جا رہی ہے, یہ گمراہیت کے سوا کچھ بھی نہیں. ہاں, جو حقیقی صوفیت ہے, جو کامل پیران عظام ہیں, شیوخ ہیں, آج بھی ان کے دربار سے وہ فیض ملتا ہے, آج بھی ان کی صحبت اثر انداز ہے. لہٰذا آپ کامل پیران عظام, کامل خانقاہیں جو ہیں, جن کے سلاسل جو ہیں وہ منقطع نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے سلسلے تک بالکل جاتے ہیں, ان خانقاہوں سے تعلقات جوڑیں. بلکہ اگر ممکن ہو سکے تو ایسے شیوخ سے تعلق جوڑیں کہ جو علماء بھی ہوں, تو پھر روحانیت کا جو اصل فیض ہے وہ یقیناً آپ کو میسر ہے. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب آج درود پاک کی کوئی ایک خوبصورت فضیلت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا ویسے ہی بہت زیادہ باعث برکت ہے. ایک فضیلت کے اعتبار سے کہ اگر توجہ رہے لوگوں کی اس وقت درود پاک پڑھتے ہوئے, کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جب پل صراط سے گزر رہا تھا تو اس کو مشکلات کا سامنا ہوا. پل صراط سے گزرتے ہوئے, عبور کرتے وقت, تو اس کا ایک مرتبہ پڑھا ہوا درود پاک آیا جس سے وہاں پہ روشنی کی اور اس کو پل صراط سے پار نکال دیا. کیا بات. تو اگر ہم درود پاک پڑھتے ہوئے یہی تصور رکھیں کہ یہی وہ میرا درود پاک ہوگا جو مجھے پل صراط سے پار گزار دے گا, تو بہت زیادہ لطف اپنے اندر محسوس کریں گے. ایسا تو ایک بھی بہت ہے, ایسا تو پھر ایک بھی بہت ہے. پھر ہر مرتبہ پڑھتے وقت یہ تصور ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فضیلت ہے حدیث میں بیان ہوئی ہے, اس حوالے سے یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں سے مجھے حصہ عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا. محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جمعہ مبارک. دور حاضر کے اہم مسائل پر میں گفتگو کی. منشیات, دہشت گردی, جہالت, فحاشی, عریانی, سب کا تذکرہ ہوا. یہ اہم مسائل ہیں, اس پر غور و خوض کرنا چاہیے کہ ان سے کیسے نجات ملے. اور ذمہ داری کی اگر ہم بات کریں تو یوں تو ہم نہیں کہہ سکتے کوئی ایک شخص یا ایک طبقہ ذمہ دار ہے, لیکن ذمہ داری جن پر عائد ہوتی ہے وہ مسلم حکمراں ہیں اور ہمارے علماء ہیں. ان کو زیادہ محنت کرنا ہوگی, زیادہ آگے بڑھنا ہوگا, اور ایک راستہ اور ایک جو نسخہ تجویز کیا جاتا ہے ان مسائل کے حل کا, وہ صوفیزم بھی ہے, اولیاء کرام کی تعلیمات بھی ہیں. چونکہ اس میں صبر ہے, تحمل ہے, برداشت ہے, حلم ہے, بردباری ہے, حکمت ہے, تو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور
کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مقید ہو جائیں خانقاہوں میں، حجروں میں، آستانوں میں، بلکہ میدان عمل میں نکل کر انقلاب بھی لانا ہے اور اس پورے معاشرے کو تبدیل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ محمد علی چشتی صاحب کلام سے اس پروگرام کا اختتام کریں گے۔ جی آپ سے سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، بے لقائے ان کو چین آ جاتا اگر، واہ واہ، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، بے شک، ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ